अस्सलाम वालेकुम। नशरियात में दोबारा खुश आमदीद। सामीन मोहतरम, आप सुन रहे हैं FM 102.2 रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बराह रास्त अपने मेज़बान इरफान भट्टी के साथ। सामीन मोहतरम, प्रोग्राम है गेस्ट गैलरी और हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे दो मेहमान आज मौजूद हैं हमारी गैलरी में। और मेहमान हैं हमारे मुजीब तारिक साहब और सफदर रहमान साहब। और इनसे जो आज गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह, चूँकि इनका ताल्लुक तालीमी सिलसिले के साथ है और उसी हवाले से ही गुफ्तगू होगी। और मैं बताता चलूँ कि ये प्रोग्राम ना सिर्फ आप रिफा FM 102.2 पे बराह रास्त सुन सकते हैं, बल्कि फेसबुक पे जो हमारा पेज है रिफा FM 102.2 का पेज, उस पे आप इस प्रोग्राम को देख भी सकते हैं। और उसमें एक सहूलत ये भी रहेगी कि अगर आप कुछ सवाल करना चाहें हमारे मेहमानों से तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल भी हम तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले तो अपने मेहमानों को हम खुश आमदीद कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ लाने का, और शॉर्ट नोटिस पे आप आए उसका भी ख़ास तौर पे मैं मशकूर हूँ कि रात को ही बात हुई। जैसे कि मैंने नाम की हद तक आपका तारफ़ कराया, तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा डिटेल तारफ़ आप करा दें। पहले आप मुजीब भाई, आप। Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair, Irfan Saab, for your invitation. I want to make this point first very clear that I was born in England. I've lived all my life in England, so my Urdu is not as good as Irfan Saab जितनी अच्छी आपकी है। और मेरा जो आबाई तलक है वो कश्मीर से है, so my vocabulary would be a combination of Pahari language, Urdu language and English language. ठीक है, तो हम enjoy करेंगे। So thank you very much indeed for the invitation. Really appreciate it. And Jazakallah khair to giving us this opportunity to introduce our cause and our project. हम इरफान साहब यहाँ पे एक इस्लामिक स्कूल हमने लॉन्च किया है रिवाइवल के नाम से, और ये इस्लामाबाद में आता है PWD की लोकेशन में। द मेन पर्पस इज़ टू वर्क ऑन माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। ठीक, उसमें हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि बच्चे इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में कामयाब हों, बल्कि जो बच्चों ने आगे, जब इंसान ने जो आगे मराहल जो उनके आएंगे, उनकी भी यहाँ पे हम उनकी पूरी तैयारी करवाएं। और हमारा जो स्कूल है इस ऑब्वियसली इंग्लिश मीडियम इंटरनेशनल लेवल का स्कूल है। वी आर फोकसिंग ऑन कैरेक्टर डेवलपमेंट, उसमें तरबिया आ जाती है। वी आर फोकसिंग ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स, उसमें लैंग्वेजेस आ जाती हैं। वो मैं सफदर भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो उसकी भी तफसील थोड़ी सी बताएंगे आपको। और मेन फोकस जो है ना इरफान भाई, वो इज़ द मेन थिंग। सॉरी इफ आई कैन कॉल यू। जी जी, ओके, नो प्रॉब्लम। इट्स बेसिकली कि जो इस्लामिक एजुकेशन में इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि इट शुड बी ए होलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम, जहाँ पे बच्चों की जो डेवलपमेंट हो रही है वो ना सिर्फ के स्किल्स में हो, सही कम्युनिकेशन में हो, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स में हो, इस लिहाज से जो अर्निंग पोटेंशियल हो, और फिज़िकल फिटनेस के हवाले से भी जो माशाल्लाह आपके हमने अटेंड किया था, माशाल्लाह रियली एंजॉयड इट कि वो। और प्लस ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु की सुन्नत पे और अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ होना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी कांट जस्ट फोकस ऑन वन डोमेन एंड इग्नोर द अदर। तो उसमें यह है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सो जज़ाकल्लाह खैर। I'll let सफदर भाई नाउ टॉक। जी सफदर जी, सेम इरफान भाई, जज़ाकल्लाह फॉर इनवाइटिंग अस। इरफान भाई, थोड़ा सा इसमें पहले तो मेरा तारुफ के हवाले से, माय नेम इज़ सफदर रहमान। मैं पिछले 17-18 साल से कैरियर काउंसलिंग, कंसल्टिंग और एजुकेशन के हवाले से मैं काम कर रहा हूँ अपनी बैचलर डिग्री के बाद। और एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हमने लॉन्च किया था कोई 13-14 ईयर्स अगो, जिसमें पर्पस था कि स्टूडेंट्स को ना स्किल बेस्ड एजुकेशन दे सके, जिसमें सोसाइटी में ना एम्प्लॉयबिलिटी का अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों के लिए क्रिएट कर सके, जिसमें बच्चे जल्दी से जल्दी अपने पाँव पे खड़े हों और अपकमिंग जो चैलेंजेस हैं उस हवाले से उनको पॉलिश किया जा सके। तो ये बेसिकली जो मुझे पे बात कर रहे थे रिलेटेड टू दिस रिवाइवल इंटरनेशनल स्कूलिंग सिस्टम, इसका पर्पस था जो हमने इसको लॉन्च किया कि अपकमिंग चैलेंजेस वन अगेन जो बच्चा आज से 10 साल बाद वो अपने मैट्रिकुलेशन के बाद या अपनी बैचलर डिग्री के बाद जो फेस करने जाएगा, आज स्कूलिंग में ही उसको हम प्रिपेयर कर सकें। और बच्चे में क्रिएटिविटी, बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग, मल्टीटास्किंग और बहुत सारी ऐसी जो स्किल्स हैं, इंक्लूडिंग जो हम बात कर रहे थे कि रिलेटेड टू द डिफरेंट अदर लैंग्वेजेस, जिसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज एक्सीलेंस प्लान के अलावा अरेबिक लैंग्वेज है ताकि बच्चा कुरान के साथ जुड़ सके, अल्लाह का पैगाम बच्चे को समझ आ सके। उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में चाइनीज़ अपकमिंग, जैसे पाकिस्तान में चाइनीज़ लैंग्वेज का फ्यूचर काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है उस हवाले से, और फिर जर्मन लैंग्वेज भी हम पैरेलल साथ साथ लेके चल रहे हैं। सही। और फिर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्कूलिंग में ये कि एक प्रोजेक्ट बेस्ड स्टडीज़ हो जिसमें बच्चे की माइंड को पॉलिश किया जा सके, डे टू डे लाइफ में बच्चे को चैलेंजेस दिए जा सकें ताकि उसकी क्रिटिकल थिंकिंग
اور بچے کا مائنڈ کو ہم پالش کر سکیں. تو اور دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ عرفان بھائی اس میں یہ ہے کہ بچہ اس میں انجوائے کرے ایسے اسکولز میں. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے جو اسکول کے بچے ہیں وہ اسکول آنا چاہ رہے ہوتے ہیں. صحیح. پیرنٹس اپنے بچوں کو پوچھ رہے ہوتے ہیں, بچے انسسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آئی وانٹ ٹو گو ٹو اسکول, میں تاکہ وہ اتنا انجوائے کرتے ہیں, ان کو چیلنجز ملتے ہیں, ان کو ٹاسک ملتے ہیں ان کو نا. تو تھوڑا سا ڈفرینٹ ایجوکیشن ماڈل ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے, بیسیکلی ایک کمیونٹی کے لیے بھی ایک سروس پرووائڈ کرنا ہے یا آپ اپنا ایک کو شیئر ڈالنا چاہ رہے ہیں. تو مجھے بھائی یہ بتائیے گا کہ اس کے لیے تعلیمی شعبے کا ہی ہونا کیوں ضروری ہے؟ آپ نے اس پہ کیوں فوکس کیا؟ سوسائٹی کے اندر ایک چینج لانا یا ایک پازیٹیوٹی کو لانے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن اس کی بیس ہے؟ That's a very good question. جو بیسک جو ہماری فاؤنڈیشن ہے نا عرفان بھائی, وہ یہ ہے کہ ارلی ایئرس میں ہماری فاؤنڈیشن بن جاتی ہے. جیسے ہم ایک حدیث کا مفہوم بھی ہمیں نبی پاک کے فرمان میں ملتا ہے کہ 7 ایئرس تک آپ بچے کو گھر میں, اس کے بعد فور 5 ایئرس وہ پہ ایجوکیشن, اور پھر 12 ایئرس کے بعد آپ کو اسکلز میں اور مطلب پریکٹیکل لائف میں اس کو لے کے جائیں. وہ جو پہلے 7 ایئرز ہوتے ہیں, دیٹس ویئر دا فاؤنڈیشن از بلٹ. تو اب انفارچونیٹلی ہمارا اب وہ انوائرمنٹ نہیں رہا گھروں میں جہاں پہ وہ فاؤنڈیشن بنے یا وہاں پہ وہ والدین محنت کر سکیں. آج کل کا ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ پیرنٹس آر ورکنگ, سو وین پیرنٹس آر ناٹ پریزنٹ ہو از گوئنگ ٹو لک آفٹر دا چلڈرن. تو اس نسبت سے پھر یہ ہے کہ اسکولنگ کا یہ ایک فارمیٹ شروع کیا گیا ہے, اور اس اسکول کے فارمیٹ میں اٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ بچے کے شروع سے ہی کانسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے. دیکھیں, ونس دا کانسیپٹس آر گراؤنڈیڈ دین لائف بیکمز ایزی. لیکن اگر کانسیپٹس کلیئر نہ ہو تو پھر کسی بھی ڈائریکشن میں بچہ کل جا سکتا ہے. دین وی ہیو ہو ٹو بلیم. اوبیسلی ہم کہتے ہیں نہیں جی معاشرہ غلط ہے یا ماحول غلط ہے, لیکن ایکچولی اگر بچے کی شروع سے تربیت ٹھیک ہو, بچے کے کانسیپٹس ایک دفعہ کلیئر ہو جائیں اور پھر اس کو ڈائریکشن بتا دی جائے کہ یو ہیو ٹو فالو دیز اسٹیپس, تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی پوری وہاں سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرف بندہ وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی رسی کو پکڑ لیں تو اللہ تعالیٰ کی رسی پھر وہ مطلب یو آر ان سیف ہینڈس. تو اس لیے ایجوکیشن گیوز یو دیٹ مائنڈ سیٹ دین encourages you for action. Action becomes a habit and then habit makes your character, اور جو سکسیس ہے وہ کیریکٹر پہ بیس کرتی ہے. That's why education is extremely important. آپ یہ دیکھیں عرفان صاحب کے جتنے بھی اسلامک ایجوکیشن میں ہمیں ریفرنسز ملتے ہیں, اس ریفرنس میں آپ کو یہ ملے گا, حدیث کا مفہوم ہے کہ عالم سو رہا ہو اور عبادت کرنے والا پوری رات عبادت کرے, عالم کو زیادہ ثواب. کیوں؟ بیکاز آف دیٹ مائنڈ سیٹ, بیکاز آف دیٹ ایجوکیشن. سو دیٹس اف یو وانٹ ٹو چینج اے نیشن یو ورک آن دیئر ایجوکیشن. صحیح ہے. اچھا صفدر, یہ بتایا گیا کہ ہمارے عموماً یہ بحث کی جاتی ہے کہ 2 طرح کے تعلیمی نظام کا آلریڈی ہم شکار ہیں پاکستان میں. کیا ہم سمجھیں کہ کوئی تیسرا پیرلل سسٹم آپ انٹروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں, یا کہ گیونگ جو سرکمسٹانسز ہیں, جو ہمارے سسٹمز موجود ہیں, اسی کے اندر کوئی چینج لانا چاہ رہے ہیں؟ سر بیسیکلی یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہم نے لانچ کیا ہوا ہے, الحمد للہ وی آر گیٹنگ اے ویری گڈ رسپانس فرام دا مارکیٹ. اینڈ اسپیسیفکلی اف آئی ٹاک اباؤٹ دا پیرنٹل فیڈ بیک, تو پیرنٹس بتاتے ہیں کہ بچے گھر جاتے ہیں, وہ پروجیکٹس کو ڈسکس کرتے ہیں. سو دے آر ان دا فیز آف کہ وہ چیزوں کو سوچتے ہیں, پلان کرتے ہیں, اگلے دن آتے ہیں, اور وہ لائک اس میں بچوں کی انسٹیڈ آف کہ ادر اسکولس میں جیسے ہم میمورائزنگ پہ بچوں کو لگا دیتے ہیں اور ڈیٹا ہوتا ہے, بچہ میمورائز کرتا ہے, یہاں تھوڑا سا جو ڈفرینٹ ہے کہ اس ڈیٹے کو انالیسس کیا جاتا ہے. انالیسس کرنے کے بعد بچے اپنے آئیڈیاز, نئی چیزیں اس کے اندر لے کے آتا ہے, اور بچہ چیزوں کو فردر کرتا ہے. کیونکہ دیکھیں لائف کو اگر ہم سکسیس کو ڈیفائن کریں, جو اچیورز ہوتے ہیں دے آلویز ہیو سو مینی آئیڈیاز, ان کے پاس بہت سارے نئے آئیڈیاز ہوتے ہیں, چیزوں کو کریٹ کرتے ہیں انسٹیڈ آف کہ وہ ٹپیکل چیزوں کو فالو کریں. اور جو موجودہ دور کی جو بہت ضرورت ہے, کیونکہ یہ ایک سوشل میڈیا اور جو ملٹیپل چیلنجز ہماری سوسائٹی فیس کر رہی ہے, اسپیسیفکلی میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہماری جو یوتھ ہے انفارچونیٹلی وہ ڈرگس کی طرف بھی جا رہی ہے. تو واحد ایسا سسٹم, ایسا ماڈل کی ضرورت ہے کہ جس میں بچے کے انٹرسٹ کو, اس کے مائنڈ سکلز کو یوٹیلائز کیا جائے, اسلام کے ساتھ ساتھ, پروجیکٹس کے ساتھ ساتھ اس کو فزیکل ایکٹیویٹیز میں اتنا زیادہ انڈلس کیا جائے کہ بچہ پازیٹیو تھاٹس کے ساتھ گرو کر سکے. صحیح ہے. سامعین محترم, پروگرام گیسٹ گیلری آپ سماعت فرما رہے ہیں رفا FM 102.2 پہ, اور یہ پروگرام فیس بک پہ جو ہمارا پیج ہے رفا FM 102.2 کا فیس بک پیج, وہاں پہ بھی براہ راست نشر کیا جا رہا ہے. اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب طارق صاحب اور صفدر رحمان صاحب, اور تعلیمی حوالے سے, علم و تعلم کے حوالے سے گفتگو ہماری چل رہی ہے. مجیب صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں
اس طرح کے ملتے جلتے کانسیپٹس کے ساتھ دیگر ادارے بھی موجود ہیں, تو کیا ڈفرینس آپ لے کے آئے ہیں اس میں؟ Another very good question, Irfan bhai. Basically, there are many institutes. And alhamdulillah, جیسے کہا جاتا ہے انما الاعمال بالنیات, کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو جو اور مطلب میل فیمیل جو بھی اس پہ کام کر رہے ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر بھی دے اور ان کی کاوش کو قبول کرے. Why we are different? The first thing is, Irfan bhai, we are internationally based. I'm based in England and we have very good resources in different countries. Different اس لحاظ سے ہے کہ نارمل جو سیٹ اپ ہوتا ہے نا عرفان بھائی, وہ یہ ہوتا ہے کہ you learn a national curriculum, for example, English medium, fair enough, and then you bring in Islamic content as well, جیسے Islamic studies ہو گئے یا اور subjects ہو گئے, اور ان کو parallel run کیا جاتا ہے. ہم وہ نہیں کر رہے. ہماری جو ریوائول میں جو ہماری کاوش ہے وہ کوشش یہ ہے کہ ہم قرآن کو فریم ورک بنا کے قرآن کے انڈر سب چیزوں کو لے کے آ رہے ہیں. تو ان ریالٹی اف اے چائلڈ از لرننگ کیمسٹری, فزکس اور بایولوجی اور میتھمیٹکس اور اینی لینگویجز, وہ ایک لحاظ سے قرآن کی آیات کو فالو کر رہے ہیں, اور ان کو پھر آگے آپ جب ان کی تشریح میں جائیں گے تو وہ پھر اس میں پیرلل ہوگا. سو ان ریالٹی ول بی اے ون سبجیکٹ انڈر دا قرآن. نمبر ایک چیز تو یہ ہو گئی. نمبر دو چیز جو ہو گئی, ہم تربیت پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں. اس لیے کہ آپ کہیں سنیں, آپ جیسے کئی احادیث ایسی ہمیں ملتی ہیں جس میں حکم ہے والدین کی خدمت کریں یا پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. حدیثیں زبانی یاد کرنے سے اٹ ڈز ناٹ فلفل دا گول. ہمارا پرپز یہ ہے کہ حدیث بچہ بے شک یاد نہ کرے لیکن اس پہ عمل کرے. تو ہمارے جو ٹارگیٹ بیسڈ لرننگ ہے, یہ جو پروجیکٹ بیسڈ لرننگ ہے, وہ ہے ہی اسی پہ کہ بچے کے اندر وہ کانسیپٹس جو ہیں وہ کلیئر بھی ہوں, اور کانسیپٹ پہ بچہ پھر آگے عمل بھی کرے, اور پھر اس کو ہم مانیٹر کر کے پھر ہم اس کو اس طرح ایویلویٹ کریں. ہم عرفان بھائی اس پہ فوکس نہیں کر رہے کہ بچے نے 100 میں سے 100 نمبر لیے ہیں کہ نہیں. ہم اس پہ فوکس نہیں کر رہے کہ بچے کو رٹا آ گیا ہے, اس نے کوئی چیز میمورائز کر لی. نو, ہمارا انشاءاللہ فوکس یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا گیا ہے کہ نہیں, اور اس پہ ایکشن ہو رہا ہے کہ نہیں. سو دیٹس وائی آئی تھنک وی آر ویری ڈفرنٹ. اور ہم وہ ٹپیکل فارمر جو ایک اسکولنگ کا جو انوائرمنٹ ہے اس کو لے کے نہیں چل رہے. ہم اس فارمیٹ کو لے کے چل رہے ہیں جو قرآن اور حدیث سے قریب تر ہو, یا اس پہ 100% جو وچ از فوکسڈ آن دیٹ. صحیح ہے. اچھا صفدر, آپ یہ بتائیے گا کہ اگر ہم اپنے موجودہ معیار تعلیم کا موازنہ کریں دوسرے ممالک کے جو سسٹم ہے, تو آپ کہاں سمجھتے ہیں کہ ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں اس وقت؟ سر اگر ہم اس کو کمپیریزن کریں انٹرنیشنلی ایجوکیشنس کے ساتھ, تو بیسیکلی مائنڈ سکلز کو پالش کرنے کی ضرورت ہے ہمارے سسٹم میں. اگین ہم تھوڑا سا میمورائزنگ پہ اور ٹو مچ کنٹینٹ ہے ہماری ایجوکیشن سسٹم میں, جس میں بچوں کو بہت تھوڑا ٹائم ملتا ہے کسی اسکل میں بھی ایکسلنس لیول اچیو کرنے کے لیے. اب انسٹیڈ آف سو مینی سبجیکٹس, اگر ہم تھوڑا سا بچے کی اسپیشلٹی اس کی کاؤنسلنگ کے بعد اف وی کین چوز پرٹیکولر فیو سبجیکٹس, اور اس پہ ہم بڑا زبردست کام کریں, اس پہ بچے کو انوالو کریں, بچہ تاکہ اپنے ڈیزائرڈ لیولز اس میں اچیو کر سکے. تو انٹرنیشنلی جو ایجوکیشن سٹینڈرڈز ہیں اس میں بچے کی اگین کرٹیکل تھنکنگ پہ کام ہوتا ہے, کریٹیوٹی پہ کام ہوتا ہے, بچے کو سوچنے پہ مجبور کیا جاتا ہے اس ایجوکیشن سسٹم میں. ہمارے ایجوکیشن میں وہ جو مجیب بھائی بات کر رہے تھے کہ ایک نمبر گیم ہے, ایک ایسا کمپٹیشن میں ڈال دیا گیا ہے کہ بچے بس چیزوں کو میمورائز کر کے اس کو اٹیمپٹ کر کے, اور اس دوڑ میں انفارچونیٹلی بچوں کی جو یہ بڑی قیمتی لائف ہے جہاں بچوں نے گرو کرنا ہوتا ہے, تو وہ ٹائم فیز اس کا مائنڈ سکلز پالش ہو نہیں پاتی اس میں, بلکہ ایک ڈپریشن والا فیز بچے کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ لارڈ مکالے نے جو ایک سسٹم انٹروڈیوس کروایا تھا کہ ان کو تو بیسیکلی کلرکس چاہیے تھے یہاں پہ, جی, تو اسٹل وہی آپ سمجھتے ہیں کہ وہی فنامنا ابھی تک جو نہ چل رہا ہے؟ جی جی بالکل, بے شک ایسا ہی ہے, کیونکہ بچے کو اس ٹریک پہ ڈال دیا جائے, اور ٹریک پہ ڈال کے اس کو بالکل رائٹ لیفٹ دیکھنے نہ دیا جائے, اس پہ اتنا ٹف, اتنا برڈنائز کر دیا جائے اسے, اس کے سامنے ایسے ٹارگٹ سیٹ کر دیے جائیں. انفارچونیٹلی پریکٹیکل لائف کا جس سے بہت ہی تھوڑا تعلق ہے بیسیکلی. تو ہمیں بچے کو ڈفرینٹ ٹارگٹس, چیلنجز دینے کی ضرورت ہے. بچہ انجوائے کرے, انہینس کرے, اور اسی میں وہ لرن کرتا کرتا گرو کرے. صحیح ہے. مجیب بھائی, آپ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا تعلیم اور تربیت کے حوالے سے کہ آپ فوکس کر رہے ہیں مائنڈ, باڈی اور سول پہ. تھوڑا سا اس کو ذرا میں چاہوں گا کہ ایکسپلین کریں ذرا ہمارے سامعین کے انٹرسٹ کے لیے. بالکل ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. سب سے پہلے تو اگر ہم مائنڈ پہ آتے ہیں, دیکھیں مائنڈ از لائک دا کنٹرول سینٹر فار دا باڈی اینڈ فار آل دا ایکشنز دیٹ وی ٹیک. اب مائنڈ کی تربیت کرنے کے لیے اور باڈی کی اور روح کی یہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں.
جو چیز مائنڈ کو انڈرسٹینڈ ہوگی وہ ڈیمانڈ ڈفرینٹ ہے، فزیکل باڈی کی ڈفرینٹ ہے اور اسپریچول ڈفرینٹ ہے. مثال کے طور پہ آج کل ویسٹ میں، یورپ میں، یو کے میں اور ایون امریکہ میں بھی مائنڈ فلنس اینڈ ایموشنل انٹیلیجنس پہ بہت کام ہو رہا ہے. جتنی بھی مینٹل ایکٹیویٹیز ہیں، جتنے بھی لوگوں کو پرابلمز، مینٹل ہیلتھ ایشوز آ رہے ہیں، مائنڈ فلنس اینڈ ایموشنل انٹیلیجنس آر پلینگ اے ویری پازیٹیو رول. اب بیسک کانسیپٹ ایک دفعہ کہیں ڈسکشن ہو رہی تھی تو وہاں پہ ہو رہا تھا جی کہ تزکیہ اینڈ ایموشنل انٹیلیجنس آر سملر، لیکن دے ناٹ ریئلی سملر ان دیٹ رسپیکٹ. بٹ واٹ ہیپنز از کہ آپ کو جو بھی پرابلم ہے، جو بھی چیزیں جو آپ کو مینٹلی ٹینشن دے رہی ہے، اگر بچوں کو پہلے سے ہی وہ چیز پڑھا دی جائے، سمجھا دی جائے اور ان کو ٹرین کر دیا جائے. مثال کے طور پہ اگر ایک ایسا سناریو پیش کیا جائے اسکول میں جہاں پہ ہم بچوں کو غصہ دلا رہے ہیں، اب غصہ ہم نے دلا دیا، اب بچوں کو ہم نے یہ ٹریننگ دینی کہ غصے پہ قابو کیسے کرنا ہے. یا جیسے آپ کوئی اور حسد کی بیماری لے لیں یا کینہ کی بیماری لے لیں، جو بھی جو مینٹل شکر ہے یا ناشکری ہے، دیز آر مائنڈ فل اسٹیٹس. اب میں یہاں بیٹھا ہوا، میں ہو سکتا ہے ایک شاکر بھی ہوں اور اس میں بہت بے صبرہ بھی ہوں. تو اس لیے کہ جو مائنڈ فل اسٹیٹ پہ جب تک آپ محنت نہیں کریں گے، یہ بک سے نہیں محنت ہوتی. آپ کو کوئی بھی لٹریچر ہماری 9th کی کلاس میں یا 8th کی کلاس میں یا 5ویں میں یا میٹرک میں یا FA میں ایسی بکس نہیں ملیں گی جہاں پہ بچے کے مائنڈ فل اسٹیٹ پہ کام کیا جا رہا ہے. ہمارا فوکس یہ ہو رہا ہے کہ بچے کو تھنکنگ اسکل سکھائے جائیں تاکہ وہ پرابلم سالونگ اسکلس تو وہ آ جائیں گے پریکٹیکل لائف میں. لیکن فرام اے اسلامک پرسپیکٹو پیس آف مائنڈ جس کو کہتے ہیں نا، وہ قرآن کی اور نبی پاک کی تعلیمات کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہے. تو ہم اس پہ محنت کر رہے ہیں کہ پہلے بچوں کو مائنڈ فلنس اور ایموشنل انٹیلیجنس یہ سکھائی جائیں. سیکنڈ ہو گیا باڈی. اب باڈی عرفان بھائی جب تک فزیکلی بچہ فٹ نہیں ہوگا، فزیکلی وہ ایکٹیو نہیں ہوگا، ہی کین ناٹ اچیو آئدر. وہ مینٹلی بھی سیٹسفائی نہیں ہوگا اور اسپریچولی بھی وہ کوئی ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتا. تو فزیکل فٹنس کے لحاظ سے ہم نے ماشاءاللہ پلینگ فیسلٹیز پرووائڈ کیا اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ کولیبریشن کر کے انشاءاللہ باقی جو سیلف ڈیفینس ہو گیا اور باقی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ جس طرح ہائکنگ ہو گئی، کلائمبنگ ہو گئی، کنوئنگ ہوگی، جو بھی یہ ماشاء اللہ جی ایڈونچر اسپورٹس جو آپ کروا رہے ہیں ماشاء اللہ وچ آر امیزنگ، ان میں بچوں کو ایکٹیولی انوالو کیا جائے. پھر اس کے بعد جو ہے بچوں کے لیے ہم نے ہارس رائڈنگ کی، آرچری کی اور سوئمنگ کا. اب یہ سننا اسپورٹس ہیں اور ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہیں، تو یہ بھی ہم نے انٹروڈیوس کروائی ہیں. تو مین چیز یہ ہے کہ بچہ فزیکلی جب ایکٹیو ہوگا نا، اس کی جو جتنی بھی وہ فرسٹریشن ہے، جتنا بھی وہ ہے، وہ سب ادھر جب انرجیٹکلی وہ وہاں انوالو ہوگا، وہ پھر پڑھے گا بھی. If he even gives half an hour, وہ سمجھے پوری دن کی تعلیم کو وہ کور کر جائے گی، because that will be focused education. تیسری آ جاتی ہے عرفان بھائی اسپریچول جو تعلیم ہے، that's a completely different domain. اور اس پہ ہمارے علماء نے، اس میں ہمارے پاس قرآن کی آیتیں بھی موجود ہیں، احادیث بھی موجود ہیں اور ہمارے علماء نے اور کابرین نے بہت کام بھی کیا ہے. and that is something amazing. اب جیسے بھی ہم جب بات کرتے ہیں، قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گی، نہ کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، قلب سلیم کام آئے گا. تو قلب سلیم ہمیں کہاں سے ملے گا؟ فزیکل ٹریننگ سے قلب سلیم نہیں ملے گا، مائنڈ فلنس اور ایموشنل انٹیلیجنس سے قلب سلیم نہیں ملے گا، FA BA MA کرنے سے آپ کو قلب سلیم نہیں ملے گا. قلب سلیم ملے گا جب آپ قرآن پہ عمل کریں گے اور ان تعلیمات پہ عمل کریں گے جو کہ اسپریچولی انکلائنڈ ہیں، تب آپ کو وہ قلب سلیم ملے گا. اور یہ عرفان بھائی دس از سم تھنگ میجربل. ایک تو ہوتا ہے نا ہم جیسے محاورتاً کہہ دیتے ہیں کہ جی بڑا مزہ آیا یا بہت سکون ملا، that's some different, that's not very clear. قلب سلیم کو حاصل کرنے کے لیے، یا جیسے قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ ان کے پتھر جو ہیں، دل جو ہے وہ پتھر کی طرح سخت ہو گئے، یا ان کے دلوں میں بیماری آ گئی ہے، یا ان کے دلوں کو زنگ لگ گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب یہ الفاظ قرآن میں استعمال کیے ہیں تو وہ اگر دل زنگ آلود ہو گیا ہے یا دل بیمار ہو گیا ہے یا پتھر کی طرح سخت ہو گیا تو یہ کون اس کو ٹھیک کرے گا؟ دس از ویئر اسپریچول ٹریننگ کمز ان. اور اس کی ٹیکنیکس جو ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوتی ہیں کہ آپ کو وظائف کروائے جاتے ہیں، آپ قرآن کا پاک کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں. اور اسلامک ایکٹیویٹیز ان اے نٹ شیل عرفان بھائی دے آر آل فار اسپریچول گروتھ. ہم تو ان کو کمپیئر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ سائنس نے آج یہ چیز دریافت کر لی، اللہ اکبر جی اسلام از اے ٹرو ریلیجن. Science is man-made knowledge. You can't compare that with Allah's knowledge. تو یہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں جیسے نماز پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، ذکر کرنا ہے، قرآن کی تلاوتیں ہیں، یہ سب اسپریچول گروتھ کے لیے ہیں. اور ان کو ان پہ فوکس جب کیا جائے، ان کو مانیٹر بھی کیا جاتا ہے. اور آپ پھر خود اویلیویٹ کرتے ہیں. آپ خود دیکھیں، میں نے اگر شہد کھایا ہے اور مجھے اس کا ذائقہ آپ کو ایکسپلین کروں تو ڈیفیکلٹ ہوگا، لیکن اگر آپ کو میں خود شہد آفر کروں، آپ خود چکھیں اس کو، آپ خود دیکھیں اس کو، آپ خود
ایمان کا بھی ذائقہ چکھا جاتا ہے اور وہ انوائرمنٹ دی جائے, بچے جب اس پہ ٹرین ہوں گے, بچے اس پہ عمل کریں گے, وہ خود بولیں گے کہ یہ چیز جو ہے نا یہ ایسی ہے, ہم محسوس کر رہے ہیں اس چیز کو. تو ہم ریوائول کا جو مین پرپز ہمارا ہے کہ ہم ایک تربیت سینٹر ایسی جگہ بنائیں جہاں پہ اس کو پریکٹس کیا جائے اور اس کو محسوس کیا جائے, اور پھر جب ایک دفعہ بچہ محسوس کر لے گا, وہ اون کر لے گا, پھر انشاءاللہ وہ صراط مستقیم پہ ہوگا انشاءاللہ. سامعین محترم, پروگرام گیسٹ گیلری آپ سماعت فرما رہے ہیں رفا FM 102.2 پہ, اور یہ پروگرام فیس بک پہ جو ہمارا پیج ہے اس پہ بھی براہ راست نشر ہو رہا ہے. اور گیسٹ گیلری میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب طارق صاحب اور صفدر رحمان صاحب, اور دونوں حضرات کا تعلق علمی شعبے کے ایک ایسے ادارے کے ساتھ ہے جو تعلیم و تربیت سے وابستہ ہے. تو صفدر صاحب, آپ کا بھی کافی ایک ایکسپیرینس ہے تعلیم اور تعلم کے حوالے سے. اگر میں بات کروں, یہ بتائیے کہ ابھی جو موجودہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے ایک عالمی وبا کی صورت میں, اور جس کی وجہ سے بند کرنے پڑ گئے تعلیمی ادارے اور بہت سارے دیگر شعبے جو ہیں اس میں بھی, تو آپ کے خیال میں کیا اس کا پازیٹیو اور نیگیٹو افیکٹ تھا؟ دونوں کو ذرا آپ پلیز. سر فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا, اور ایسا ان ایکسپیکٹڈ یہ پینڈیمک تھا اوبویسلی کہ جس کو کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ آل آف نو ویئر, آؤٹ آف نو ویئر کہ تمام چیزیں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کلوز ہوں گے, ہمارے بچوں کو بھی گھر پہ اسٹے کرنا پڑے گا. اور اس کا جو کرٹیکل نیگیٹو سائڈ اگر میں بات کروں تو اس میں یہ تھا کہ پیرنٹس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا, کیونکہ پیرنٹس ہمارے ٹرینڈ نہیں تھے کہ کیسے بچوں کو گھر میں ایجوکیٹ کرنا ہے. گھر میں ٹھیک ہے اگر آن لائن کلاسز بھی چل رہی ہیں, ایون دین بچوں کو کیسے انگیج کرنا ہے, بچوں کو لرننگ کیسے آئے گی. تو اسٹل مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس ایک لرننگ فیز میں چل رہے ہیں. سملر لائک دیٹ کہ ہمارے جو ٹیچرز تھے, ٹیچرز بھی اسٹل ایک ٹرینڈ نہیں تھے اس حوالے سے, کیونکہ جو فزیکل کلاسز ہوتی ہیں, جب پریزنس ہوتی ہے بچوں کی ٹیچرز کی, اس کے بڑے پازیٹیو امپیکٹس ہوتے ہیں. صحیح. وہاں ٹیچرز بچوں کو انڈیویجول اٹینشن دے کے اور انڈیویجول بچے کے حساب سے ٹائم دے سکتے ہیں, بٹ اسٹل ہمارے ٹیچرز بھی ایک لرننگ پروسیس سے چل رہے تھے. اس حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے بچوں کا ٹو سم ایکسٹینٹ کافی ٹائم ویسٹیج بھی ہوا ہے, اور بچوں کی سیفٹی سیکیورٹی آل دو سب سے پہلے ہے. تو انشاءاللہ لوکنگ فارورڈ کہ جب اسکول سٹارٹ ہو جائیں گے اور بچے جب دوبارہ سے جوائن کر لیں گے, تو یہ جو ٹائم تھوڑا سا ضائع بھی ہوا ہے اس کو بہت اچھی طرح یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے, اور بچے فردر جو ہے نا آنے والے ٹائم میں کچھ اپنے ٹارگٹ سیٹ کر کے چیزوں کو فردر لرننگ میں انشاءاللہ اس کو انہینس کر سکتے ہیں اپنی لرننگ کو. مجیب بھائی, یہ بتائیں کہ آن لائن سسٹم تو بڑے عرصے سے چل رہا ہے, بہت زیادہ کورسز جو اس سے پہلے بھی آفر کیے جاتے رہے, اس پینڈیمک سے پہلے بھی. آپ کے خیال میں وہ کتنا افیکٹو ہیں سیکھنے سکھانے کے حوالے سے؟ عرفان بھائی, ایون دو اب دا ٹرینڈ از آن لائن لرننگ and it makes life very easy regardless of where you are. As long as you have internet connection, you can learn anything, everything is at your disposal. لیکن جو ہمارا کانسیپٹ ہے نا عرفان بھائی تربیت کا, تربیت کے لیے اس انوائرمنٹ میں ہونا ضروری ہے, استاد اور شاگرد کا آپس میں انٹریکشن ہونا ضروری ہے. اس کے جب تک وہ ادب نہیں ہوگا, جب تک وہ ایک ریلیشن شپ نہیں ہوگا, اس وقت اس وداؤٹ دیٹ لرننگ پروسیس شروع نہیں ہوتا. ڈیٹا آپ ایکیومولیٹ کر سکتے ہیں, انفارمیشن آپ گیدر کر سکتے ہیں, تربیت نہیں ہو سکتی. تربیت کے لیے, روح کی نرشمنٹ کے لیے, مینٹل گروتھ کے لیے اس انوائرمنٹ میں ہونا ضروری ہے. آپ دیکھیں ہسٹری میں کہ جتنے بھی بڑے بڑے نام گزرے ہیں, کابرین ہمارے گزرے ہیں, وہ کسی کی صحبت میں گئے ہیں, وہاں پہ انہوں نے علم لرن کیا ہے, وہاں پہ علم حاصل کیا ہے, یہ مشقت کی ہے, تبھی وہ علم ان کو اللہ نے دیا ہے, عطا کیا. علم از لائک اے نور, وہ نور کسی کے پاس ہوتا ہے تو آگے کنوے کرتا ہے. آن لائن لرننگ از گڈ فار ڈیٹا کلیکشن, لیکن جہاں پہ تربیت آ جائے, جہاں پہ ایک روح کی تربیت کی جا رہی ہے, ایک بندے کی تربیت کی جا رہی ہے, ایون اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے ایگزیکٹلی اٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ ٹو بی ان دیٹ رائٹ انوائرمنٹ اینڈ ٹو بی ان دیٹ رائٹ مائنڈ سیٹ. صحیح ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ بندہ انجینئرنگ اور میڈیکل فیلڈ اور اس طرح کے جو ٹیکنیکل سے سبجیکٹس ہیں وہ آن لائن طریقے سے پڑھے جا سکتے ہیں. ہمیں بڑا ایشو آیا, چونکہ میڈیا سائنسز سے ہمارا تعلق ہے اور میں بھی ریڈیو پروڈکشن پڑھاتا ہوں بچوں کو یہاں پہ یونیورسٹی میں, تو بڑا فرق آیا ہے رزلٹ کے اندر کہ جب پریکٹیکلی سامنے بیٹھ کے بچہ سیکھتا ہے اور آن لائن پڑھانے میں. تو میرا اپنا جو ذاتی ایکسپیرینس اس حوالے سے تو کوئی اچھا نہیں ہے آن لائن اس کے. تو آپ کے خیال میں اگر یہ ابھی اللہ کرے کہ ہمارا سسٹم تھوڑا اوپن ہو جائے, لیکن اگر یہ
آگے ڈیولپ یہ ٹینڈنسی آگے چلتی ہے تو وہ کیا اثرات آپ کے معاشرے کے اندر آپ دیکھتے ہیں؟ سر obviously فرسٹ آف آل تو دعا گو ہیں، اللہ خیریت کرے اور بس خیریت سے چیزوں کو اسٹارٹ، کیونکہ معاشی چیلنج بھی بہت بڑا، خاص طور پہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں جی ان کے لیے. جی تو ملٹیپل چیلنجز ہیں انسٹیٹیوشنس کے لیے بھی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جو جتنے چھوٹے لیول کے انسٹیٹیوشنز ہیں اتنے بڑے سخت چیلنجز ہیں، کیونکہ وہ پیرنٹس تھوڑے سے لوور لیول سے بلانگ کرتے ہیں، ان کا انکم لیول کم ہے، وہ پھر آگے تک چیزیں پینیٹریٹ کرتی ہیں، پھر اتنا بڑا ٹیچنگ سٹاف ہے، ان کی سیلریز تک، پھر ان کے مسائل، پھر اس طرح کا ہے. تو بٹ آن دا ادر اینڈ جو تھوڑے سے اسٹیبلشڈ انسٹیٹیوشنز ہیں تو مجھے لگتا ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ نہیں ہوئے اس حوالے سے، اور ان کا پیرنٹل تھوڑا سا زیادہ ایجوکیٹڈ ہے اور وہ تھوڑا کوآپریٹ زیادہ اچھا کر رہے ہیں. اسٹل چونکہ ایجوکیٹڈ مدرز ہیں اور وہ زیادہ اپنے بچوں کو اچھا انگیج کر رہی ہیں، انوالو کر رہی ہیں، اس حوالے سے ہے. تو اسٹل ایک چیزیں افیکٹ تو ہوئی ہوئی ہیں بالکل، اور بٹ لوکنگ فارورڈ انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے اور چیزوں کو بس ایک سٹارٹنگ مل جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہوگی. بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا، آپ کا بھی مجھے صاحب بہت بہت شکریہ. میں چاہوں گا آخر میں کوئی خاص پیغام ہمارے چینل کی ریفرنس سے آپ میسز کے لیے کچھ دینا چاہیں تو آپ دونوں. جی پیغام دراصل ایک یہی ہے، ہمارا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ زندگی، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے کاز کے لیے قبول کریں اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو. اس لیے کہ عرفان بھائی، اف وی ڈائی وداؤٹ ایمان دین we did not, there was no point in existing. So that's the main purpose for revival, main purpose for us. اللہ ہمارا ایمان بھی محفوظ رکھے اور ہمارے جتنے بھی whoever is connected with us، اللہ تعالیٰ ان کا بھی ایمان محفوظ رکھے. جزاک اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ us. جی عرفان بھائی، میں اس میں بڑا امپورٹنٹ میسج شیئر کرنا چاہوں گا کہ اب پیرنٹس میں اویئرنیس آنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. صحیح. آج کا ہمارا بچہ، آج کی ہماری یوتھ جو چیلنجز فیس کر رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس بہت زیادہ اویئر نہیں ہے اس حوالے سے. بالکل صحیح. پیرنٹس کو اویئرنیس چاہیے، پیرنٹس کو مینٹلی طور پہ تیار ہونا پڑے گا، پیرنٹس کو جو ڈسٹینس ہے بچوں میں اور پیرنٹس میں اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ پیرنٹس بچوں کو ایک ڈائریکشن دے سکیں. اور بچوں کی اس کا بہت اچھا جو واحد سلوشن ہے، جو مجیب بھائی بھی بات کر رہے تھے، کہ بچوں کی زندگیوں میں قرآن کو شامل کرنا پڑے گا، اور ایک تربیت جو ہے نا بیسیکلی وہ گھر سے بھی کرنا پڑے گا. بیسیکلی جیسا بھی اسکول ہو، اسکول اپنے لیول پہ کچھ خاص اچیو نہیں کر سکتا جب تک پیرنٹس بھی ایکولی انوالو نہیں ہوں گی. تو میرا یہ ہے میسج کہ اس میں پیرنٹس بھی ایکولی انوالو ہوں اور چیلنجز دیکھیں جو بچے کو آ رہے ہیں، اور مل کے انشاءاللہ ان چیزوں کو پھر اچیو کیا جا سکے. صحیح ہے. اب جو اسکول کا سسٹم، اس کا کیا ریوائول اسکول سسٹم کے نام سے ہے آپ کا یہ پروجیکٹ؟ جی ریوائول انٹرنیشنل اسکولنگ سسٹم کے نام سے. یہ پہلا کیمپس یہ PWD میں ہے. اچھا. اور انشاءاللہ وی ہیو پلانس کہ ہم فردر برانچز میں انشاءاللہ جا رہے ہیں. صحیح ہے. گڈ لک جی. آپ کی بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا. اور سامعین محترم، بڑی امپورٹنٹ گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو دو ایکسٹریم لیولز موجود ہیں تعلیم کے حوالے سے، ایک ہمارا مدرسہ سسٹم اور ایک ہمارا آپ یہ سمجھیں کہ دنیاوی تعلیم کے حوالے سے جو بڑے بڑے ادارے موجود ہیں، تو ایک گیپ نظر آتا ہے. اور جو یہ ریوائول انٹرنیشنل سسٹم، اسکول سسٹم جو انٹروڈیوس کروانا چاہ رہے ہیں، کہ شاید اسی گیپ کو برج کرنے کے لیے ایک بڑی اچھی کوشش ہے. اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، ایک جیسے انہوں نے کہا کہ نیت جو ہے نا یہ بڑا کاؤنٹ کرتی ہے، تو نیت خالص ہو تو اللہ تعالیٰ بھی برکت دیتے ہیں اس میں. اور مجھے پوری امید ہے کہ میری طرح میں نے بھی بہت کچھ سیکھا آج کے اس پروگرام سے، کافی چیزیں میری بھی کلیئر ہوئیں، اور آپ کا بھی کافی اس میں آپ کو بھی انفارمیشن ملی ہوگی. اور یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہے ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی، ان کا بہت بہت شکریہ. اور اپنے مہمانوں کا بھی بہت بہت شکریہ، عرفان بھٹی کو رفا FM 102.2 کے اسٹوڈیو سے.